बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसे कि आज हम बात कर रहे थे तलाक देने का तरीका कार क्या है। ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए था, आपको बताने के लिए था कि तरीका कार क्या होता है, किस सूरत में तलाक हो सकती है, किस सूरत में तलाक नहीं हो सकती। अल्लामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी और मुफ्ती अमजद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अल्लामा साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल है तलाक को लेके कि अगर एक खातून कंसीव कर लेती है और उस सूरत में उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है तो क्या तलाक हो जाएगी या वेट करना पड़ेगा 9 मंथ, जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये सारे इद्दत और ये जो भी मामलात हमारे होते हैं वो बाद में किए जाएंगे? इसमें अगेन वही बात है कि तलाक तो वाक़ई हो जाएगी, लेकिन देने वाला जो है उसने ये जुर्म किया, गुनाह किया, क्योंकि शरीयत ने ये तलाक देने का नहीं बताया कि जब इस तरह की हालत हो तो उसमें तलाक नहीं देनी चाहिए, तुहर की हालत में देनी चाहिए जब उस हुकूक ज़ौजियत अदा ना किए गए हो। तो अगर इस तरह कोई देता है तो देने वाला यकीनन जो है वो गुनाहगार है और उस पर लेजिस्लेशन भी हो सकती है, उसके लिए सजा रियासत मुकर्रर कर सकती है, लेकिन बहरहाल तलाक वाक़ई हो जाती है। ठीक है, मुफ्ती साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अल्लामा साहब ने दुरुस्त कहा है कि एक खिलाफ वर्जी हुई है, एक है वो उसके खिलाफ हो गया है। मैंने जिस तरह कहा कि ठंडे दिमाग के साथ हो, सारे मामलात को देखते हुए हो, तो उस सूरत में जो है वो तलाक वाक़ई हो जाएगी और इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। तलाक के हवाले से आज हमने बहुत डिटेल से बात की और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मजीद बात रह चुकी होगी, क्योंकि हमने ये भी बात कर ली कि क्या तरीकाकार हो सकता है और जिन चीज़ों पे इख्तलाफ आ रहा है उनका सोल्यूशन भी क्या हो सकता है, उस हवाले से भी बात हमने कर ली कि किस तरह से सजाएं या किस तरह से आप उसको मुख्तस कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये ऐड जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि तलाक हर दफ़ा यही बात होती है, हमें बात इस पे भी सोचना चाहिए कि हम तलाक से अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है मियां बीवी को क्रिकेट मैच की तरह लेनी चाहिए। अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी फील्डिंग बदल ली, कभी कुछ बदल लिया, कभी कैप्टन बदल लिया, कभी बीवी कैप्टन बन जाए, कभी हस्बैंड कैप्टन बन जाए। तो ये देखना है कि कौम ये देखी होती है कि मैच हमने जीतना है, जिससे कोई सरोकार नहीं फील्डिंग क्या कैप्टन कौन है। तो हमारी आने वाली नस्लें ये नहीं देखेंगी कि जनाब कैप्टन कौन है, वो देखेंगी क्या हमारे वालिदैन ने हमें मैच जीत के दिखाया, तो इसको टेक एज ए मैच और हमें जीत के दिखाएं दोनों मियां बीवी। इंशाल्लाह अगले हम आगे जो मजीद टॉपिक्स रख रहे होंगे इस हवाले से भी हम डेफिनेटली बात करेंगे कि अब तलाक तक मामला ना पहुंचे, अब अपने रिश्ते को बचा कैसे सकते हैं और इस वाले से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने अगले टॉपिक के वाले से बात करते हैं जो कि हक महर है। हक महर के शरई उसकी हैसियत क्या है, उस वाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि हक महर कितना होना चाहिए। जैसे पुराने वक्त में जब पैसे नहीं होते थे या कोई और तरीकाकार होता था, चवन्नियाँ होती थी, सोना होता था, उस वक्त के जो भी होता था तब कितना होता था और उस हिसाब से अब कितना होगा और किस वक्त में हक महर दिया जाता है, इन तीनों चीजों के हवाले से बात कर रहे होंगे आज। बिल्कुल जी, मुफ्ती अमजद साहब से आगाज करेंगे इस टॉपिक का। मुफ्ती साहब, जब निकाह होता है तो हक महर का एक बहस भी हो रही होती है, कुछ लोग बहुत कम लिखवाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा लिखवाते, तो हक महर है क्या और कब अदा करना चाहिए और शरई तौर पे इस हवाले से भी आप हमें डिटेल से बताइएगा। देखिए, हक महर का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि जब आप किसी खातून से निकाह करने जा रहे हैं और आप ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि मैं इनके अखराजात जो है खाने पीने के हवाले से और घर के हवाले से और दूसरे जो मामलात हैं उस हवाले से मैं ये ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, तो ये हक महर गोया उस ज़िम्मेदारी का एक टोकन होता है जो आप पे करते हैं। आप खातून के हाथ में वो हक महर देकर गोया के एक वादा उनको देते हैं कि भाई आज के बाद से जो है जितने तुम्हारे अखराजात हैं, जितनी तुम्हारी माशी जिम्मेदारियां हैं वो मुझ पर हैं। तो उसका एक टोकन जो है ये, जिस तरह हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो किसी के साथ मुआहिदा करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, तो एक टोकन देते हैं, एडवांस देते हैं कुछ। हाँ, एडवांस देते हैं। ये श्योरिटी होती है, एश्योरेंस होती है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ, मैं आपकी ये प्रॉपर्टी। तो खुदा न ख्वास्ता खातून प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसकी जो माशी जिम्मेदारियां हैं, यानी उसके खाने का बंदोबस्त, उसके लिबास का बंदोबस्त, उसके जो घर का बंदोबस्त है वो मुझे करना है। तो इस जिम्मेदारी का गोया कि वो एक टोकन होता है और ये सरतासर खातून का हक है। यानी इसमें जो हमारे वालिदैन आगे बढ़ के
چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں. والدین بھی طے کر سکتے ہیں لیکن ان کی مشاورت سے, خاتون کے مشورے سے, خاتون کی رضامندی کے ساتھ. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جب خاتون طے کرتی ہے تو باتیں بھی کی جاتی ہیں. یعنی ایک بڑا المیہ ہے کہ جی دیکھیں یہ تو بے لگام ہوگی, یہ آگے بڑھ کر, جبکہ خدا نے اس کو یہ حق دیا کہ یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, اور یہ حق خاتون واپس لے بھی سکتی ہے, یعنی اسے دستبردار بھی ہو سکتی ہے. یعنی خاتون ہے جو کہتی ہے نکاح سے پہلے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نکاح تو کرنا چاہتی ہوں لیکن چونکہ الحمدللہ میں جاب کرتی ہوں یا میرا کاروبار ہے تو تمہیں میری ذمہ داریاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ اپنے حق سے دستبردار بھی ہو سکتی ہیں, لیکن خدا نے حق اسی کو دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے تھوڑی سی بات کی حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے. علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس حد تک آپ حق مہر دے سکتے ہیں, یا یہ ایک اماؤنٹ اسپیسیفک ہو سکتی ہے کہ آپ اس حساب سے حق مہر دے سکتے ہیں؟ اس میں میں یہ عرض کروں گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ حق مہر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ شرائط نکاح میں سے ایک اہم شرط ہے. ٹھیک ہے. 3 جو شرائط نکاح ہیں اس میں ایجاب و قبول ہے, 2 گواہ ہیں اور حق مہر ہے. اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ لکھ لو جتنا مرضی میں کہنا دینا ہے تو یہ وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. لیکن ہاں وہ اس میں یہ ہے کہ یہ کبھی خیال یہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ حق مہر جب وعدہ کیا جائے تو اس کے ذمے ہے. اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں دینا نہیں تو وہ اس کا نکاح درست نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ اس کو دینا ہی, پر اس پہ لازم ہے اس کو دینا. یہ شرائط نکاح میں سے ہے. اب یہ کتنا ہے اس کے لیے مرد کی مالی حیثیت, اس میں کوئی جو ہے نا جی 40 روپے دے دو, 100 روپے دے دو, اینے دے دو, اس کا کوئی شریعت میں نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگز ہیں, دونوں ایک چیز طے کر لیں, چاہے 1 روپیہ کر لیں یا 1 لاکھ کر لیں, اس میں کوئی نہیں ہے. آپ اس کو باندھ نہیں سکتے, اس پہ کوئی آپ روک نہیں سکتے. یہ مرد کی مالی حیثیت کو دیکھا جائے یا عورت کے خاندان میں سے جو آلریڈی حق مہر طے کیے جاتے ہیں ان کو دیکھ کے اور دونوں کی رضامندی کے ساتھ آپ طے کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی طے کیا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی شرعی طور پہ کوئی قدغن یا کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا علامہ صاحب, بہت سے نکاح جب ہو رہے ہوتے ہیں خاندان میں, فیملیز میں, قریبی لوگوں میں, تو فوراً سے پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ جو شرعی ہے وہ لکھ لیجئے, ایون کہ مرد جو ہسبینڈ ہوتا ہے ان کی طرف سے بھی اور بچی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی. تو اگر کوئی باندھا ہوا نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک ایک اماؤنٹ نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو شرعی ہے وہ لکھ لیجئے آج کے حساب سے؟ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے شرعی کا مطلب یہ جو طے کر لو دونوں میاں بیوی. اچھا, یہی شرعی ہوگا. یہی شرعی ہوگا کہ جو طے کر لیا جائے گا اور اسی پہ دونوں اتفاق کر لیں گے, وہی شرعی حق مہر ہو جائے گا. وہ اس طرح کا کچھ نہیں, کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے نا وہ فرض واجب نہیں کی گئی ہے. یہ دونوں کی رضامندی سے ہو سکتا ہے اور یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے اور اس پہ مرد کو دینا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے. جیسے رسپانسبلٹیز ہیں, میرے والد صاحب پیر سے شبیر حسین شاہ صاحب افضل آبادی رحمۃ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے, یہ نکاح کے بعد بندہ کہتا ہے جی میری بیگم ہے, فرماتے یہ بیگم نہیں, یہ ہوتا ہے بے غم ہے. یہ بے غم ہے کہ اس کے سارے غم مرد کے ذمے, اس نے رہنا کہاں ہے, کھانا کہاں ہے, کہاں بیٹھے گی, اس کی عزت, اس کے وقار جو پیسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے, اس کی رسپیکٹ کرنا, یہ اب وہ اس معاملے سے بے غم ہو کے مرد کے پاس چلی جاتی ہے اور مرد اس کے سارے غموں کو لے لیتا ہے تو وہی خاوند ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. ایک رشتے کو جتنا خوبصورت ہونا چاہیے اتنی خوبصورت بات ہے. علامہ صاحب, جب حق مہر لکھ دیا گیا ہے جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے پایا گیا اس وقت, تو کیا اسی وقت ادا کرنا پڑے گا بیوی کو؟ اس کی 2 صورتیں ہیں جی. آپ اسی وقت ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ خاتون اس پہ رضامند ہو جائے کہ نہیں مجھے جب مرضی دے دیں, یا اند الطلب کہ جب وہ طلب کرے تو اس کو, لیکن جب بھی طلب کرے اس کو دینا لازم ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو ڈیلے بھی کر سکتی ہے, مہینہ 2 4 10 سال, ساری زندگی نہ منگے تو نہ صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اگر طلب کر لے تو پھر وہ اس کو دینا لازم ہے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ بھی بتائیے گا کہ اگر خاتون لکھوا لیتی ہے اور اس کے بعد اپنی رضامندی سے معاف کر دیتی ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, میں نے معاف کیا ہے اپنی رضامندی سے, تو پھر مطلب ختم ہو جائے گا, پھر آپ کو پے نہیں کرنا کبھی بھی زندگی میں؟ یہ بالکل اسی طرح میں نے شروع میں بلکہ اس سے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ اس کا حق ہے. یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو مرد اور خاتون کو جو ہے کچھ فرائض دیے جاتے ہیں, کچھ حقوق دیے جاتے ہیں, تو یہ سر تسر خاتون کا حق ہے, چاہے تو دستبردار ہو سکتی ہے. لیکن یہ لکھنے کا جو کانسیپٹ ہے تو یہ اس وجہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک فریضہ ہے, یعنی حق مہر جو ہے ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے. اگر آپ نہیں دیتے خدا نہ خواستہ تو یہ قرض رہے گا,
یعنی قرض کی حالت میں بندے کو اس دنیا سے نہیں رخصت ہونا چاہیے, مقروض کی حالت میں نہیں. تو اس کو جو ہے اس بوجھ کو اپنے سر سے جو ہے وہ اتار دینا چاہیے. دوسرا جو پہلے گفتگو ہوئی اس میں بھی میں چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نکاح فارم کے ٹائم جو شرعی حق مہر کی بات ہوئی, نکاح فارم جو ہے ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عین نکاح کے وقت جو ہے نکاح فارم دونوں کو دکھایا جاتا ہے. ہاں جی, یعنی خاتون کو بھی اور مرد کو بھی. حالانکہ یہ چیزیں پہلے سیٹل ہونی چاہیے اور اس وقت پھر مسائل بھی بن جاتے ہیں. یعنی باراتیں واپس جاری ہوتی ہیں, خاتون مطالبہ کر دیتی ہے یا مرد کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, تو نکاح فارم جو ہے دونوں کو پڑھنا لازم ہے, پہلے سے پڑھنا لازمی ہے, تاکہ جو حق مہر کے حوالے سے کوئی مسائل ہے وہ طے ہو جائیں, گھر لینے دینے کے حوالے سے کوئی معاملات طے ہونے وہ طے ہو جائیں. ہمارے ہاں شادی کے بعد جو ہے پھر خاتون مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے الگ سے گھر دے دیں, الگ سے میں رہنا چاہتی ہوں, تو بھئی یہ آپ پہلے سے طے کر لیں. یعنی پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں عین نکاح کے وقت جو ہے اگر آپ اس طرح کے مطالبات کریں گے تو بدمزگی پیدا ہوگی اور دونوں خاندانوں کے لیے جو ہے وہ ایک رسوائی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے. بالکل. اور دوسرا جو علامہ صاحب نے کہا, واقعتاً یہ شرعی حق مہر جو ہے یہ ہم نے بنا دیا ہوا ہے. یعنی 32 روپے اور 8 آنے کے حساب سے جو ہے نا کہاں سے آیا ہوا ہے یہ معاملہ. جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ یہ بالکل دونوں کی جو ہے نا آپس میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے معاملات طے ہونے چاہیے. اور قرآن نے کہا معروف, یعنی جو سوسائٹی میں آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے, جو خاندان میں چیزیں چلی آ رہی ہیں, اسی کے حساب سے جو ہے وہ آپ حق مہر طے کر لیں. اور نکاح خاص طور پہ ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے بتایا کریں کہ حق مہر کی کیا فلسفی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. ہمارے ہاں نکاح خواہ دوسری چیزوں کے اوپر فوکس زیادہ کر لیتے ہیں. وہ بیچارہ دولہا ہوتا ہے, اس سے کلمے تو خوب پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلا کلمہ سنائیں, جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں. تو اس حوالے سے بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پوچھا جاتا ہے, پورا ایگزام ہوتا ہے, غلط ہے. دیکھیں آپ کلمے کس چیز کی پوچھ رہے ہیں, وہ مسلمان الحمدللہ مسلمان کا نکاح پڑھنے جا رہے ہیں, تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی شہادت دے رہا ہوتا ہے, اللہ کی شہادت دے رہا ہوتا ہے. تو آپ اسے کلمے کس چیز کے پوچھ رہے ہیں. تو آپ کو اگر بتانا چاہیے تو یہ نکاح کے مسائل, طلاق کے جو مسائل ہیں, حق مہر کے جو مسائل ہیں, وہ آپ کو بتانے چاہیے, نہ کہ اس طرح کی چیزیں پوچھ کے جو ہے آپ دولہے کو بھی جو ہے وہ بیچارہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اور سب کے سامنے جو ہے وہ ایک گویا کہ گونگا بن جاتا ہے. بالکل ایسے. مفتی صاحب یہ بھی بڑی بہترین بات کی آپ نے کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں نا جو بعد میں لیٹر آن مسئلہ کرنے ہوتے ہیں, جیسے اب گھر الگ کرنا ہے تو اب ساس کے ساتھ نہیں رہنا, تو یہ پہلے ہی اگر آپ طے پا لیں تو پھر شاید آپ کو مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. جیسے مفتی صاحب آپ مینشن کر رہے تھے جو کہ آپ نے بتایا کہ جیسے مرد پہ تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اگر وہ حق مہر نہیں ادا کرتا تو اس پہ قرض ہوتا ہے, اور قرض کی حالت میں ڈیفینیٹلی وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہے گا. دوسری سائڈ پہ اگر ہم عورت کی بات کریں تو بعض اوقات وہ ایسے مطالبات سامنے رکھ دیتی ہے کہ جس کو وہ پورا بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, اور بہت سارے رشتے جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی ختم ہوئے ہیں. دیکھیے قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ تو یہ ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے, یہ دین یسر ہے, یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. یسروا ولا تعسروا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آسانیاں پیدا کرو, تنگیاں نہ لاؤ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ انسان پر اس کے بوجھ کے مطابق جو ہے وہ برڈن ڈالنا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ یہ خاتون کا حق ہے, وہ اگر مطالبہ کرتی ہے اس طرح کا, تو اگر شوہر کوئی کمزور ہے تو دستبردار ہو جائے, سائڈ پر ہو جائے. اگر وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتا, تو معاملات پہلے سے ہی سیٹل ہونے چاہیے. الگ سے اگر گھر لینا ہے آپ نے, اگر دوسرا کوئی معاملہ کرنا ہے تو پہلے سے سیٹل ہونے چاہیے. اگر کوئی مرد کمزور ہے فائنینشلی, جو ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو پیچھے ہٹ جائیں, ان سے کہہ دیں, ان سے درخواست کی جائے گی برائے مہربانی آپ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ذمہ داری اٹھانا بہرحال مرد کی ذمہ داری ہے, یہ معاشی جتنے بھی اخراجات وغیرہ ہیں, اور خاتون کا یہ حق ہے کہ وہ مہر لے. اور آپ نے جو بات کی کہ شروع میں کہ یہ جو حق مہر ہے یہ بہت ہی کم لکھوایا جاتا ہے, اور جو جہیز ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس میں مطلب لاکھوں کے حساب سے, کروڑوں کے حساب سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو حق مہر زیادہ لکھوایا کریں, یعنی نکاح خواہ بھی ایجوکیٹ کریں. اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے اس طرح کا جہیز کا, تو جتنا مطالبہ اگر خدا نہ خواستہ مرد وہ خاتون جو ہے نہیں کر سکتی, تو پھر اس خاتون کو حق مہر بھی اسی کے برابر لکھوانا چاہیے, تاکہ چیز جو ہے وہ برابر ہو جائے, بیلنس کا کوئی حصہ لکھوا لینا چاہیے. جی, یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے, اس معاملے میں ان کو فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے کہ اگر مطالبہ کیا جاتا ہے جہیز کا جو کہ ناحق ہے, جو کہ شریعت میں جس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, تو اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہیں, لکھوائی جا سکتی ہیں.
ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بیوی اپنی مرضی سے رضامندی سے معاف کر دیتی ہے اپنے خامند کو اپنا حق مہر، اگر وہ اماؤنٹ میں زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پے نہیں کر پائے گا، اگر کر بھی سکتا ہے تو ٹھیک ہے میرا ہسبینڈ ہے، میں اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہوں. اور کچھ مرد حضرات یقیناً آپ کو بھی علم ہوگا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے معاف کر دو، زبردستی معاف کروا دو کہ منہ سے بول دو ایک بار کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو کیا پھر اس کا وہ مرد گناہگار ہوگا؟ کیا وہ دل سے معاف ہی نہیں کر رہی لیکن زبانی کلامی تو بول رہی ہے نا کہ معاف کر دیا؟ جبرن تو وہ کسی کا حق غصب نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کا حق ہے. اور ظلم اور جبر کے ذکر کریں تو یہ اس کے اوپر ایک اور گناہ ہوگا. ایک آپ اس کا رائٹ نہیں اس کو دے رہے، دوسرا اس پہ جبر اور ظلمن کہہ رہے ہیں کہ اپنے رائٹ سے وڈرا کر لے، تو یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو ظلمن اور جبرن کسی کا حق لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کا حق ہے. اور وہ اگر زبردستی اسے حق نہیں دیتا تو وہ دوہرا جرم کر رہا ہوتا ہے. اصل میں عورت کا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایکچولی نکاح سے پہلے طے کر لینی چاہیے. مرد نکاح کے بعد جو مرد کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے وہ اپنی بیوی کو وہاں رکھے، جیسا پہنتا ہے ویسا اپنی بیوی کو پہنائے، جیسا کھاتا ہے ویسے اس کو کھلائے. یہ اس کے شرعی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اس کو عزت اور وقار اور محبت اس کو دے. اس کے جواب میں بیوی اس کی فرمانبردار رہے، اس کو جو ناپسندیدہ شخصیات ہیں یا جو ایسے اعمال ہیں اس سے دور رہے اور اس کی رضا چاہے. دونوں کی آپس کی محبت کی باتیں. لیکن بعض اوقات دونوں طرف سے اس طرح جو ہے وہ ایگزیجریٹ معاملے کو کر دیا جاتا ہے کہ اب جو اس کا مرد کی جو مالی حیثیت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اب ایک بندہ جو 50,000 1 لاکھ مہینہ کما رہا ہے، اس پہ اگر آپ 1.5 لاکھ کا بوجھ ڈالیں نہیں جی مجھے تو یہی کرنا ہے، تو پھر اس حالات میں پھر وہ پے کر نہیں سکتا، پھر جو ہے وہ باتیں بنتی ہیں اور معاملے بگڑ جاتے ہیں. عورت کو مرد کی مالی حیثیت سے زیادہ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اور جو اصل ڈیمانڈ ہے وہ اس سے نکاح سے پہلے رکھنی چاہیے. یہ میری ڈیمانڈز ہیں، اگر تم پورا کر سکتے ہو تو یس گو ہیڈ، اف ناٹ دین ٹھیک ہے میں کوئی اور دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں نکاح سے، نکاح کے بعد جو اس وقت حیثیت ہوتی ہے اسی حیثیت میں ہی عورت کو رہنا چاہیے. کیونکہ ہاں اللہ پاک فضل فرما دے، رزق میں اضافہ ہو جائے، مرد کو بھی کھلے دل سے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے. اس کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا طے ہوا لہٰذا میں نہیں دینا ہے. وہ ایسے تھا نا کہ وہ کسی نے مطلب یہ کہ ایک چیز طے ہو جائے وہ کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں، بھائی اس نے تو نہیں مانگا لیکن ہمارا بھی تو حق ہے نا. ہم بھی اپنے بیوی بچوں فرمایا سب سے بہتر پیسہ رقم وہ ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ صدقہ ہے، اس کے بدلے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اس لیے حق مہر کو ظلمن جبرن کہنا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا یا تم مجھے معاف کرو، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں اپنی رضامندی سے وہ آ کے ٹھیک ہے میں ان کی لینے تیرے کو لو تو پھر وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں چھوڑتی، بندہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی وراثت میں سب سے پہلے بیوی کا حق مہر نکالا جائے گا، حصہ بعد میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ویسے بھی ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہوتا ہے اگر حق مہر زیادہ لکھوا دیں تو بعد میں جب بچی گھر پہ آتی ہے تو گھر والے جو ہوتے ہیں ساس سسر ہو گئے یا جو بھی رشتے ہوتے ہیں آپ کے، وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تسی تے ساڈے کو بہت حق مہر لکھوایا سی، تسی تے سانو بہت زیادہ ذلیل کرایا سی جدوں اسی برات لے کے آئے. تو وہ تانے اینڈ تک سنے جاتے ہیں. یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات وہی ہے کہ پہلے چیزیں طے کر لی جائیں. اگر وہ معاملے دیکھیں نا اسی سارے کام کرنے ہیں، اصل گلاں اسی نہیں کر دے. مطلب ہر چیز ہی برات کنی آنی ہے، کہاں بیٹھے گی، ہر چیز مینج ہوتی ہے، لیکن جو اصل میں نکاح کی شرائط ہے وہ مینج نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ حق مہر ہے. اس میں اب جہیز کی بات کی ہے تو جہیز بھی ایک جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جہیز ایک لعنت ہے. لعنت تب ہے اگر کوئی مرد کی طرف سے جو ہے وہ لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کی جائے تو وہ جہیز لعنت نہیں، ان کی ڈیمانڈ لعنت ہے. ان کا مطالبہ جو ہے وہ قابل لعنت ہے، قابل مذمت ہے. ہاں اگر کوئی والدین اپنی بیوی کو خوشی کے ساتھ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن مرد کی طرف سے ڈیمانڈ جو ہے یہ قابل مذمت ہے، وہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ایبسلیوٹلی. اور اس حوالے سے ہم ابھی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بتائیے گا اگر کوئی طلاق کی صورتحال آ جاتی ہے، طلاق تک کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر حق مہر لینے کا اور حق مہر دینے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو حق مہر ہے اس کا ہرگز تعلق طلاق کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا نکاح کی شرائط میں سے ہے، یعنی وہ نکاح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعلق کیا ہے. اور جس طرح میں نے اس کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ گویا آپ جو معاشی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں
یہ اس کا ٹوکن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اشورٹی دیتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد میں آپ کے تمام اخراجات کی ذمہ داری جو ہے اپنے سر لیتا ہوں اور یہ بیانے کے طور پہ یا ٹوکن کے طور پہ جو ہے یہ حق مہر آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں. تو اس کا تعلق جو ہے نا دیکھیں ہم چیزیں ہیں اس کو طلاق کے ساتھ جو ہے متعلق نہ کریں. طلاق کی چیزیں نکاح کے ساتھ متعلق نہ کریں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ خاتون کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے خاوند صاحب کو جو ہے وہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ فریضہ ادا ہی نہیں کیا. حالانکہ میں نے کہا کہ یہ حق ہے خاتون کا, یہ فرض ہے, فریضہ ہے, یہ گویا کہ قرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. تو انسان کو اس دنیا سے جب بھی جائے وہ تو اپنے جو اکاؤنٹ ہے, اپنے جو نامہ اعمال ہے اس میں نیکیاں لے کر جائے. اس طرح کے قرض کی صورت میں برائیاں اور گناہ والے معاملات جو ہے وہ لے کر یہاں سے رخصت نہ ہو. تو اس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے, اس کا تعلق طلاق کے ساتھ ہرگز نہیں. لیکن اگر وہ اس صورت میں طلاق دے دیتا ہے اور حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ ریاست اور عدالت اور قاضی اسے اس کا حق مہر لے کے دینے کے پابند ہے. ہاں جی, بیسیکلی یہ سوال تھا کہ اگر حق مہر ادا نہیں کیا تو لیکن حق مہر عورت کا حق ہے, وہ طلاق کے بعد بھی اس کو عدالت سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, مزید کریں گے آپ سے بات. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.